अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 2 सफ़ा नंबर 4 इशारा ए, चौथे सफ़े का ये पहला इशारा है। आज के सबक में आप सबको खुश आमदीद। QC2 से हमने बराह रास्त जब मुसहफ से पढ़ना शुरू किया तो इब्तिदा की थी हमने सूरतुल फातिहा से, और सूरतुल फातिहा में हमने कामयाब इंसान की 12 आदात सीखी। फिर जब सूरतुल बकरा शुरू की तो उसमें हिदायत का मजमून था और 3 तरह के ग्रोहों का तज़किरा हुआ, मुत्तकीन, काफिरीन और मुनाफिकीन। यानी कि उन ग्रोहों में से कुछ ऐसे ग्रोह थे जो हिदायत के अहल हैं जैसे कि मुत्तकीन, और कुछ ऐसे ग्रोह थे जो हिदायत के अहल नहीं हैं, काफिरीन और मुनाफिकीन। और फिर कुरान की दावत, और आखिर में तज़किरा होगा आदम अलैहिस्सलाम का, जो सबसे पहले इंसान थे जिनको अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई। तो ये 5 सफ़हात हमने इस कोर्स में कवर करने हैं। अब तक हम 3 सफ़हात को कवर कर चुके हैं। आज से इंशाअल्लाह हम चौथा सफ़हा शुरू कर रहे हैं। तो आपको याद है कि हम अपने दाएँ हाथ की उँगलियों पर इन इशारात को याद करते हैं, इन मज़ामीन को याद करते हैं कि दाएँ हाथ को अपनी तरफ हम अगर करेंगे तो अंगूठा सफ़ा नंबर 1 कहलाएगा और बितरतीब ये 5 सफ़हात कहलाएँगे। और हर सफ़े पर 4 इशारात हैं, यानी कि 4 मज़ामीन हैं। तो इस एतबार से इस कोर्स में हम मुकम्मल 20 मज़ामीन कवर करेंगे। तो पहले 3 सफ़हात जो हम अब तक पढ़ चुके हैं उनके इशारात को एक दफ़ा दोहरा लेते हैं, उनका इआदा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सफ़ा नंबर 1 था अल्लाह की तारीफ़, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफ़ात। सफ़ा नंबर 2 है काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़, दो रुखे। सफ़ा नंबर 3 आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। तो ये 3 सफ़हात थे। इनके इशारात को हम इख्तिसार के साथ भी याद कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के चौथे सफ़े की तरफ। इसके भी 4 इशारात हैं, एक दफ़ा इनको दोहरा लेते हैं। वईद और बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफर कैसे। वईद और बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफर कैसे। वईद, मच्छर, गुमराह, कुफर। वईद, मच्छर, गुमराह, कुफर। ये चौथा सफ़ा है। तो इसमें आज जो पहला सफ़े का जो पहला इशारा है, पहला मजमून है, उसका तारुफ लेते हैं, वईद और बशारत। इससे पिछली आयत में हमें देखा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के बारे में शक करने वालों को चैलेंज किया था कि वो कुरान की सूरत की तरह कोई एक सूरत लेकर आए। फ़ातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, इस जैसी कोई एक सूरत लेकर आओ। अब अल्लाह ताला कुरान को कबूल ना करने वालों को धमकी दे रहा है, और जिन्होंने उसे कबूल किया उनके लिए खुशखबरी है। यानी कि वईद उन लोगों के लिए है, धमकी उन लोगों के लिए है कि जो लोग कुरान को नहीं मानते हैं या उसके अंदर शक व शुबा करते हैं। और उन लोगों के लिए बशारत और खुशखबरी है कि जो कुरान को और उसकी तालीमात को मानते हैं और ये समझते हैं कि अल्लाह की तरफ से हक है, उन लोगों के लिए खुशखबरी बयान की गई है। आज की जो आयत हम पढ़ेंगे, 2 आयत हैं, आयत नंबर 24 और 25। इसमें असबाक बहुत अहम है। वईद है उन लोगों के लिए जो इनकार करने वाले हैं, उनको आग की धमकी दी गई है। और बशारत उन लोगों के लिए है, यानी खुशखबरी, कि जो ईमान लाए और ईमान लाने के साथ साथ उन्होंने नेक अमाल भी किए, उनके लिए बशारत दी गई है। और बशारत के अंदर ये बताया गया है कि उनके लिए आखिरत की ज़िंदगी में जो नेमतें हैं वो बहुत ही अच्छी नेमतें उनके लिए आखिरत की ज़िंदगी में रखी गई हैं, ईमान वालों के लिए। और ईमान के साथ साथ अमल साले भी करना है, तो तब ये नेमतें होंगी।
کیونکہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح ہوگا تو تب یہ نعمتیں دی جائیں گی، جیسا کہ بتایا گیا کہ اس میں نہریں ہوں گی، پھل ہوں گے، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ کا رہنا ہوگا۔ تو قرآن بہت آسان ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ تمام یہ جو آیات ہیں ان میں تمام لائنز کے اندر ہر لائن میں اوسطاً 3 یا اس سے کم نئے الفاظ ہمیں ملتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان الفاظ کی وکیبلری کا اضافہ کرتے جائیں گے، اور جو نئے آنے والے فریزز ہیں، نئے آنے والے جو جملے ہیں، ان کے ذریعے سے نئے الفاظ کو ہم سیکھیں گے، اور پھر اشارات کی مدد سے بھی ہم ان کو سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کے سبق میں جو پہلی آیت ہے پہلے اس کو ہم تلاوت کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا لفظ بلفظ ترجمہ سیکھیں گے، پھر با محاورہ ترجمہ، اور آخر میں اس میں آنے والے اسماء اور افعال کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، فَإِن لَّم، فا ان یہ دو ٹکڑے ہیں، فا کا معنی پس، ان کا معنی اگر۔ ان کا معنی ہم نے پڑھا تھا انشاءاللہ کے اندر، اگر اللہ نے چاہا۔ تو فا ان کا معنی ہو گیا پس اگر، لم تفعلو تم نہ کر سکو، لم تفعلو تم نہ کر سکو۔ یہ جو تفعلو ہے یہ اصل میں ہے تفعلو تفعلون، یہ ہے انت تفعلو اور انتم تفعلون، یہ جمع کا صیغہ ہے تفعلون۔ اسی طرح سے اس کے بعد جو آگے ہے ولن تفعلوا، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے تفعلون، آخر سے نون کو گرا دیا گیا ہے۔ یہ آخر سے نون کو کیوں گرایا ہے یہ انشاءاللہ ہم کسی فور میں اس کی ڈیٹیل پڑھ لیں گے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز تم نہیں کر سکو گے، ہرگز تم نہیں کر سکو گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ، فا اتقو، فا یہ دو ٹکڑے ہیں، فتقو دو ٹکڑے بنیں گے، اتقی اتقو یہ جمع کا صیغہ آئے گا فعل امر میں۔ ہم نے یہ باب ابھی پڑھا نہیں ہے، انشاءاللہ نیکسٹ کورس میں پڑھیں گے۔ فتقو تو ڈرو، تو تم ڈرو، النارا آگ سے، النارا آگ سے تم ڈرو، التی کون سی آگ، وہ آگ جو وقودھا، یہ وقود جو ہے ایک ہی جو ایک ہی لفظ ہے وقود، اور ہا آگے ضمیر ہے، وہ یہاں شروع میں جو نظر آ رہا ہے یہ اور کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ اس لفظ کا حصہ ہے۔ وقود، وقود کا معنی تھا ایندھن، وقودھا جو اس کا ایندھن، الناس آگ ہیں، سوری الناس معنی لوگ، اس کا ایندھن انسان ہے، والحجارہ اور پتھر۔ ایندھن کسے کہتے ہیں کہ جس سے وہ آگ جلائی جاتی ہے، اس کا ایندھن انسان ہے، والحجارہ اور پتھر ہے، بوک معنی اور الحجارہ پتھر، جسے حجر اسود بھی اسی سے ہے۔ اعدت، اعدت جو تیار کی گئی ہے، اعدت جو ہے یہ ہمیں اتنا سمجھ آ جاتا ہے جیسے ہم نے پڑھا تھا نصرہ سے نصرت بنا تھا، اور نصرت سے نصرت، جیسے نصرت ہے، یعنی کہ اس کو ہم نے ایک کنسپٹ آئے گا اسی کورس کے آخری لیسن میں جس کو ہم کہیں گے کہ وہ پیسو وائز ہے، تو اس میں اس کا ترجمہ سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ۔ جو تیار کی گئی ہے للکافرین کافروں کے لیے، فعدت جو تیار کی گئی ہے للکافرین کافروں کے لیے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا آیت کا جو پہلا حصہ ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو پچھلی آیت کے اندر ایک چیلنج دیا گیا تھا کہ اگر تمہیں اس قرآن کے اندر شک ہے تو تم اس جیسی کو ایک صورت لے کر آ جاؤ۔ تو اسی چیلنج کو ہم ذکر کرتے ہوئے تھوڑا سا اگر ہم بیک گراؤنڈ میں جائیں اور تاریخ کا مطالعہ کریں تو 1400 سال سے اب تک بھی کوئی بھی قرآن کے اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا، اس کا جواب نہیں دے سکا ہے کہ کوئی اس جیسی کوئی صورت بنا کر لایا ہو یا کوئی اس جیسا کچھ نہ کچھ بنا کر لایا ہو، ایسا کوئی نہیں کر سکا۔
کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب کے لوگ عربی لغت کی فصاحت اور بلاغت کے ماہر تھے۔ آج کے دور میں تو اتنے ماہر لوگ شاید نہ ہوں جو اس وقت کے لوگ ماہرین تھے عربی کے حوالے سے۔ اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے انہوں نے جنگیں تک کی، مگر وہ قرآن کے مقابلے میں کوئی ایک صورت بھی نہیں لا سکے۔ اگر وہ کر سکتے تو اسی وقت کر لیتے، اتنی مشکلات سے ان کو نہ گزرنا پڑتا۔ تو اس میں مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ جب وہ قرآن اور دین کے مخالفت میں جنگیں کر سکتے ہیں، یعنی وہ مسلمانوں کو مارنے کے در پہ تھے کہ ان کو مار کر اگر ہم قرآن کو اور دین کو ختم کر دیں، تو ایسا تو کر سکتے تھے، وہ کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن دلائل کے جو دلائل کے اندر وہ بہت کمزور تھے کہ ایک دلیل دی، وہ ان سے مانگی گئی کہ تم اس جیسی کوئی صورت لے کر آ جاؤ، تو وہ نہیں بنا سکے۔ تو آج بھی اگر ہم بات کریں تو دلائل کے میدان کے اندر جو ہے نا وہ بہت کمزوری ہے ہر طرف، لیکن ہر انسان جو ہے وہ اپنی چیز کو مسلط کرنے کے لیے وہ جنگ کرنے کو تیار ہے، لیکن دلائل کے میدان کے اندر کمزور ہے۔ تو ہمیں اس چیز سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ اگر ہم دین کے لیے بات کرتے ہیں تو ہمیں ہمارے پاس دلائل بھی ہونے چاہیے، ہمیں صرف لڑنا ہی نہیں آنا چاہیے بلکہ دلائل بھی ہونے چاہیے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اب یہاں بھی اگلا جو حصہ ہے آیت کا، فَاتَّقُوا النَّارَ، بس تم بچو آگ سے، ڈرو تم آگ سے، ایسی آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ تو لکڑی جلانے کے جو کام آتی ہے اس جلانے کے لیے اب وہاں جہنم کی جو آگ جلائی جائے گی وہ انسانوں سے اور پتھروں سے جلائی جائے گی، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو انسان کے علاوہ جو پتھر ہے اس سے مراد کئی روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ جو بت ہیں جس کو وہ پوجا کرتے تھے یہ وہ مراد ہے کہ وہ بھی جہنم میں جلیں گے، وہاں پر پتھر بھی ایندھن بن جائیں گے۔ تو یہ تیار کی گئی کافروں کے لیے، یعنی انکار کرنے والوں کے لیے وہ آگ تیار کی گئی ہے، لہٰذا تم اس بات سے بچ جاؤ اور تم ڈرو اس آگ سے۔ الحمدللہ پہلا جو پہلی آیت مکمل کی ہم نے، دوسری آیت آج کے سبق کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق اللہ علیہ۔ آیت کا جو پہلا حصہ ہے وبشر الذین آمنوا، وبشر الذین، اور واو کا معنی اور بشر، بشر بیسیکلی یہ فعل امر ہے، بشر خوشخبری دے دیں، خوشخبری دے دیجئے، فعل امر ہے، لیکن یہ کس باب سے آتا ہے یہ باب ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، پیٹرن انشاءاللہ یہ نیکسٹ کورس میں آئے گا۔ وبشر اور خوشخبری دے دیجئے الذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، آمنو یہ بھی فعل ماضی ہے، اور فعل ماضی میں ہم والا صیغہ ہے، جیسے ہوا اور ہم ہوتا ہے نا، تو ہم جمع کا صیغہ فعل ماضی میں ان سب نے، جو وہ سب جو ایمان لائے، آمنا سنگولر ہے اور آمنو جمع کا صیغہ ہے، تو آگے یہ آ جائے گا نیکسٹ کورس میں، یہ باب آ جائے گا، یہ فعل وہاں پڑھیں گے۔ آمنو جنہوں نے ایمان لایا، ان ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجئے جنہوں نے ایمان لایا، وعملو اور عمل کیے، الصالحات نیک، اور عمل کون سے کیے؟ نیک اعمال کیے، وعملو عاملہ سامع اسماء سے عاملہ عاملو جمع کا صیغہ ہوگا، اور انہوں نے عمل کیے الصالحات نیک اعمال کیے، ان لہم، ان بے شک، ان بے شک، اور یا کہ لہم ان کے لیے، جناتن ان کے لیے کیا ہے، لاہم دو ٹکڑے ہیں لام اور ہم، جناتن ان کے لیے باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، تجری ہم نے اس سے پہلے فعل پڑھا تھا جرا یجری، جرا یجری، ہدا یہدی کی طرح، تو تجری جو ہے
یجری اور تجری. تجری کے اندر دو سیغے ہوتے ہیں, ایک انت والا تجری ہے اور ایک ہیا والا تجری ہے, بائیں ہاتھ سے جو ہم مؤنث کا اشارہ کرتے ہیں. تو یہ جو تجری یہاں پر آیا ہے یہ ہیا والا تجری ہے, ہیا تجری. یہ بہتی ہے من تحتہا, من من سے, تحت نیچے کو کہتے ہیں, ہا اس کے نیچے سے بہتی ہیں الانہار نہریں, الانہار نہریں. یہ تجری سنگولر ہے, فعل ہے, اور واحد مؤنث کے لیے آتا ہے جو بائیں ہاتھ سے ہم اشارہ کرتے ہیں, اور اس کے لیے مراد اس سے الانہار ہے. آگے نہریں بہتی ہیں, تو نہریں تو جمع کا صیغہ ہے. بہرحال یہ آگے جا کے ہم یہ اس کنسیپٹ کو سیکھیں گے کہ جب جمع آ رہے تو اس کے لیے ہم فعل کیسے لاتے ہیں. تو نیکسٹ کورسز میں ہم یہ چیزیں پڑھ لیں گے. آئی تھنک یہ کسی 4 میں آ جائے گی یہ بات. کلما, جب بھی, کلما یہ ایک ہی ٹکڑا ہے, جب بھی, کلما جب بھی, رزقو وہ رزق دیے جائیں گے. رازا کا ہے نا, رازا کا, رازقو جمع کا صیغہ ہوتا ہے, اسی سے بنا روزقو. روزقو یہ جمع کا ہی صیغہ ہے لیکن یہ تھوڑا سا چینج ہوا ہے. یہ چینجنگ کیسی ہے انشاءاللہ اسی کورس کے آخری لیسن میں آ جائے گا یہ کنسپٹ. رزقو وہ رزق دیے جائیں گے, منہا اس میں سے, من ثمراتن کوئی پھل, ثمرہ پھل کو کہتے ہیں, کوئی پھل دیے جائیں گے, رزقن کھانے کے, رزقن کھانے کے لیے کوئی پھل دیے جائیں گے. قالو تو وہ کہیں گے, قالو وہ کہیں گے, کالا قالو جمع کا صیغہ, ہاذ الذی, ہاذا یہ, الذی وہی ہے, ہاذ الذی یہ وہی ہے, رزقنا جو ہمیں دیا گیا, رزقنا جو ہمیں دیا گیا, من قبلو اس سے پہلے, من قبلو اس سے پہلے جو ہمیں دیا گیا, وَأُتُوا بِهِ, وَأُتُوا یعنی اوتو ہے یہاں پر, یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. اس کے بعد قالو ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا به, اور وہ دیے جائیں گے, وہ دیے گئے. اس میں ہم نے پڑھا تھا عطا یاتی, عطا یاتی, ہدا یہدی کی طرح عطا یاتی کا فعل ہم نے سیکھا تھا. تو اسی سے عطا عطو آتا ہے نا, عطا سے عطو جمع کا صیغہ ہے, تو عطو جو جمع کا صیغہ ہے اسی سے اوتو بنا ہوا ہے. یہ بھی کنسپٹ آخری لیسن والا ہے جو یہاں پر ہم نے آخر میں پڑھ لیں گے اسی کورس کے. وہ اتو, اور وہ حالانکہ وہ دیے گئے, بھی اس کے ساتھ متشابہن ملتا جلتا, اس سے ملتا جلتا وہ دیے گئے, یعنی ان کو اسی سے ملتا جلتا دیا گیا تھا, لیکن وہ کہتے ہیں یہ تو ہم نے پہلے بھی دیا گیا ہے کھانے کے لیے جو چیزیں ہیں. وَلَهُمْ اور ان کے لیے, وَلَهُمْ 3 ٹکڑے ہیں, اور ان کے لیے, فیہا اس میں, یعنی اس جنات کے اندر کیا ہے, ازواجن مطہرہ, ازواجن پاکیزہ بیویاں, مطہرہ پاکیزہ, ازواجن بیویاں, مطہرہ ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی. وَهُمْ فیہا اور وہ سب, فیہا اس میں, یعنی جنات کے اندر ان باغات میں کیا ہوں گے, خالدون ہمیشہ رہیں گے. خالدون کا معنی کیا ہے, ہمیشہ رہیں گے ان کے اندر. ٹھیک ہے, تو یہ ترجمہ تھا. اب اس کے بعد ہم ان جو آیات ہیں دونوں, ان کی ہم تشریح دیکھتے ہیں. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ پہلا حصہ جو آیت کا ہے, خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے, ان لوگوں کے لیے خوشخبری بیان کی گئی ہے. پہلی آیت کے اندر جو نہ ماننے والوں کے لیے وعید تھی, اور دوسری آیت میں جو آیت نمبر 25 ہے اس میں خوشخبری بیان کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے. خوشخبری کیا ہے کہ بہت عام خوشخبری ہے, ان کے گھروں کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی, نہریں بہتی ہوں گی, اور جو باغات ہے جس کے اندر وہ رہیں گے وہ باغات بھی ان کے ہوں گے, ان کے باغات میں ان کے جو گھر جہاں پر ہوں گے ان کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. اور یعنی کہ یہ جنت کے اندر جو نعمتیں ملیں گی وہ مختلف طرح طرح کی چیزیں ہوں گی, کھانے پینے کے لیے پھل ہوں گے, ہر طرح کی چیز وہاں پر ملے گی. تو قالوا تو وہ کہیں گے, یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد وہ کیا کہیں گے,
کھانے کے لیے ایسی چیز نظر آئے کہ جو کہنے کہ ہم نے تو اس طرح کی چیز پہلے بھی کھائی ہے، یعنی کہ دنیا میں ہم جو چیز کھایا کرتے تھے پہلے بھی ہمیں دی گئی تھی اس سے پہلے، تو حالانکہ وہ اس طرح نہیں ہوگی، اس کے مشابت ہوگی، اس سے تھوڑی بہت مشابت ہوگی، اس طرح کی ہوگی۔ مثال کے طور پر کوئی پھل ہے جو ہم دنیا میں کھاتے ہیں، اسی طرح کا پھل ہمیں وہاں پہ دیا جائے گا، تو اس طرح سے مراد یہ کہ وہ ذائقے میں بھی مختلف ہوگا، وہ مٹھاس میں ہر چیز کے اعتبار سے وہ مختلف ہوگا، لیکن شکل صورت سے لگ رہا ہوگا کہ شاید یہ وہی ہے جو ہم دنیا میں کھایا کرتے تھے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، اور ایک اور نعمت اس کے اندر یہ ہوگی کہ ان کے لیے پاکیزہ بیویاں عطا کی جائیں گی، جو جسمانی طور پر پاک صاف ہوں گی اور اخلاقی طور پر بھی پاکیزہ ہوں گی، یہ ان کو جنت میں دی جائیں گی، اہل جنت کو۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور سب سے بڑی چیز کیا ہے، نعمت کیا ہے کہ وہ اس جنتوں میں، ان باغات میں، ان نعمتوں کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کون لوگ رہیں گے؟ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نیک اعمال۔ تو نیک اعمال جو ہیں یہ جنت میں داخلے کا ذریعہ تو ہیں، لیکن جنت جو ملنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ملنا ہے، اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل اور کرم مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت کی نعمتیں عطا فرما اور ہمیں اہل جنت میں شمار فرما، اور اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے، جہنم کی جو تکالیف ہیں اللہ ہمیں اس سے نجات عطا فرما، آمین۔ اب یہ کتنی یہ جو کہا ہم فیہا خالدون کہا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، انتہائی بیوقوفی ہوگی کہ ہم دنیا کی اس چھوٹی زندگی کو لے کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار دیں اور ہمیشہ ہمیشہ کی جو خوشی ہے اس سے ہم محروم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اس سے پچھلی جو آیات ہیں ان کے اندر ذکر ہوا تھا توحید کا اور رسالت کا اور آخرت کا، یعنی کہ اس کے اندر اوبدو ربکم پچھلی آیات میں بات ہوئی تھی، جب قرآن کی دعوت اوبدو ربکم الذی خلقکم، یہ وہاں پر بات ہوئی تھی۔ دوسری آیت میں وعدہ تھا نزلنا علی عبدنا، اگر تم شک میں ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی، تو یہ اس میں رسالت کا تذکرہ ہے، اور جو آج کی جو آیات ہیں اس کے اندر النار اور جنات کا تذکرہ، یعنی کہ آگ اور جنتوں کا تذکرہ ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں ان آیات سے ہمیں ثابت کرتی ہیں کہ توحید کا بھی تذکرہ ہوا، رسالت کا بھی تذکرہ ہوا اور آخرت کا بھی تذکرہ ہوا۔ تو یہ آیات ہم نے دوبارہ دیکھی، اب دیکھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہوگا با محاورہ۔ پہلی آیت کا ترجمہ ہے پس اگر تم نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو ڈرو آگ سے جو ایندھن ہوگا اس کا انسان اور پتھر، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ آیت نمبر 25 کا ترجمہ ہے اور خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، کہ ان کے واسطے ایسے باغات ہیں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، جب کبھی وہ دیے جائیں گے ان باغات میں سے کوئی پھل کھانے کے لیے تو وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم دیے گئے تھے اس سے پہلے، یعنی دنیا میں، حالانکہ انہیں دیا گیا اس سے ملتا جلتا، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اسباق ہم ایک دفعہ دیکھ چکے ہیں، اب دوبارہ اس کو رپیٹ کر لیجئے گا کہ اس میں وعید بیان کی گئی ہے اور بشارت بیان کی گئی ہے اور جنت کی نعمتیں بیان کی گئی ہیں، اس کو ہم ترجمے سے اچھی طرح سے الحمدللہ سمجھ چکے ہیں۔ آئیے دعا کیا کرنی ہے آیات کا، یہ بہت اہم آیات تھی آج کی، جس کے اندر ہم نے جو چیزیں پڑھی ہیں اس کو ہم نے اللہ سے کیسے مانگنا ہے۔ اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا، کہ اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور ایسے بات اور ایسا عمل جو اس جنت کے قریب مجھے لے جائے، اس کے قریب کر دے، اور میں پناہ مانگتا ہوں آگ سے اور ایسے عمل سے جو آگ کے قریب لے جانے والے ہوں، یعنی ایسے اعمال سے اللہ ہماری حفاظت فرما کہ جو جہنم کے قریب لے جانے والے ہوں، اور ایسے اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرما جو جنت کے اور جو اس کے نعمتوں کے قریب لے جانے والے۔ تو یہ دعا ہم نے کرنی ہے، اور آئندہ زندگی کا ہم نے پلان کیا بنانا ہے۔ انشاءاللہ میں قرآن و سنت کا مطالعہ کر کے اپنے ایمان کو مضبوط بناؤں گا اور اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے نیک کام کروں گا۔ نیک کام کرنا جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، نیک کام دکھلاوے کے لیے نہیں کرنا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ بہت سے اعمال جو ہم نیک کرتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں شیطان یا نفس ہمیں یہ بات سمجھا دیتا ہے کہ ہم لوگوں کو دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں نیک اعمال۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہمارے جو اعمال ہیں اس کے اندر ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔
آمین۔ آئیے اسماء اور افعال دیکھتے ہیں۔ اسماء میں سب سے پہلے آج کی آیت کے اندر الناس، الناس کا جمع ہے اور اس کا واحد آتا ہے انسان، انسان واحد کا لفظ ہے اور اس کی جمع آتی ہے ناس۔ دوسرا الحجارہ، حجارہ جمع استعمال ہوا ہے اور حجر اس کی واحد آتی ہے، حجر میں نے پتھر، اور حجر کی جمع جیسا کہ حجارہ ہے، اسی طرح حجر کی جمع کسی جگہ پر احجار بھی استعمال ہوئی ہے، احجار، کسی جگہ پہ اس کی جمع احجار بھی آتی ہے۔ اس کے بعد ہے جنت، جنات یہاں پر استعمال ہوا، جنات جمع کا صیغہ ہے، جمع کا جمع ہے اسم باغات، اور اس کی واحد آتی ہے جنتن، ایک باغ کو کہا جاتا ہے۔ اسماء میں پھر انہار، یہ بھی جمع استعمال ہوا یہاں پر، اور انہار کی واحد آتی ہے نہر، نہر کا معنی ہے نہر، نہروں کو کہتے ہیں، نہر کو کہتے ہیں، اور انہار اس کی جمع آتی ہے۔ اردو میں نہر کہتے ہیں اور عربی میں نہر کہتے ہیں۔ سمرا، سمرا تو میں نے پھل، اور سمارات اس کی جمع آتی ہے۔ سمرا کی جمع اسمار بھی کس جگہ استعمال ہوتی ہے، وہ بھی جمع ہے، سماراتن کی جمع سمارات بھی ہے اور اسمار بھی آتی ہے کسی جگہ پر۔ اور ازواج جو ہے اس کی ازواج جمع کا لفظ استعمال ہوا یہاں پر، اور واحد آتی ہے زوج۔ یہ جو زوج کا لفظ ہے اس کو یاد رکھیں کہ شاید پہلے بھی کہیں ذکر ہوا ہوگا کہ زوج کا لفظ بیسیکلی استعمال ہوتا ہے مذکر کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی مونس استعمال ہوتی ہے زوجہ آتی ہے، لیکن کسی جگہ پر ازواج سے مراد جو ہے جیسے جمع یہاں پر ذکر کی گئی ہے، وہ مونس مذکر دونوں کے لیے بھی استعمال ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی مونس بھی آتی ہے، اور کس جگہ پہ ازواج کا لفظ جو ہے وہ مونس مذکر دونوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مراد اس سے ہوتا ہے وہ جوڑا، ٹھیک ہے۔ افعال میں دیکھتے ہیں، افعال کے اندر سب سے پہلے جو کیٹیگری ہے ہمارے پاس صحت مند افعال کی، جو چاروں ابواب ہیں ہمارے پاس، فاتح، نصر، ضرب اور سمیہ، اس میں صحت مند میں سے پہلے فعل، یفعل، اور فاتح یافتوں سے ہم نے پڑھا سب سے پہلے، اور دوسرا پھر کفر یکفر، جو کہ باب نصر سے استعمال ہوتا ہے، کفر یکفر، اکفر، کافر، مکفور اور کفر۔ پھر صحت مند افعال میں اور کون سا فعل ہے، اور ہے عاملہ یا عملو، عاملہ یا عملو، سمیع یسمع سے آتا ہے، عاملہ یا عملو ہم نے پڑھا تھا، علیم یا علم، اور عاملہ یا عملو سمیع سے۔ پھر اس کے بعد ہے رزق یرزقو، رزق یرزقو، نصر ینصر کا باب ہے، اور اس سے یہ صحت مند حرف والا فعل کہلاتا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر ہے خالد یخلد، یہ بھی ناصرہ کے پیٹرن پر ہے، خالد یخلد، خالد منا ہے وہ ہمیشہ رہا، یخلد خالد اور ڈیش خلد آ جاتا ہے، خلد اور خلود دونوں طرح اس کا مصدر استعمال ہوتا ہے۔ یہ افعال تھے جو صحت مند حروف والے افعال ہیں، ان چار ابواب سے آنے والے۔ اب کمزور میں دیکھتے ہیں کہ کون کون سے یہاں پر ہیں۔ جرا یجری، ہدا یہدی کی طرح ہے، اور یہ کمزور حرف والا فعل ہے، اس میں فتح، نصرہ، ضربہ، تو باب اس کا آتا ہے ضربہ، جیسے کہ ہدا کا باب ضربہ تھا تو اس کا باب بھی ضربہ ہے۔ جیم، را اور یا مادہ اس کا ہے تجری۔ قالو، قالا یقولو، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، قالا یقولو، اور اس کا باب نصرہ ہے، نصرہ باب سے قالا یقولو آتا ہے، اور مادہ اس کا آیا تھا قاف واو لام۔ یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا فعل ہے جو قرآن پاک میں 1715 مرتبہ استعمال ہوا قرآن۔ اس کے بعد ایک اور فعل ہے عطا، عطا یاتی، ہدا یہدی کی طرح اس کا ساؤنڈ آتا ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ جیسے ہدا کا جو ہم نے پڑھا تھا ہا دال یا، اس کا مادہ تھا، یعنی کہ وہ کمزور فعل تھا، لیکن اس کے اندر دونوں کیٹیگریز ہیں، حمزہ والا فعل بھی ہے اور کمزور بھی ہے۔ اگر عطا سے ہمارے سامنے کوئی کوشچن آئے تو ہم اس کو حمزہ والا فعل بھی کہیں گے اور کمزور فعل بھی کہیں گے، جس کے مادہ میں حمزہ بھی ہے اور یا بھی ہے۔ پھر ہدا، اگر باب کی طرح ہدا اس کے لیے کوڈ ہے، اور باب اس کا بھی ضربہ ہی ہوگا، عطا یاتی، عطا کا معنی وہ آیا، عطا وہ آیا، اور عطا یاتی ایتی۔ تو یہ والے افعال تھے جو کہ کمزور افعال ہم نے ثلاثی مجرد یہ 3 حرفی افعال میں سے ہم نے کمزور کی کیٹیگری میں دیکھے۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے اس میں قرآن کا حصہ ہم نے مکمل کیا۔
آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے. کوس 2 صفحہ نمبر 4 اشارہ اے. گرامر میں آج کے سبق میں ہم افعال کا اعادہ کریں گے. کوس 2 میں جو افعال ہم پڑھ چکے ہیں ان تمام افعال کا اعادہ کریں گے. جیسا کہ سب سے پہلے فاتحہ کا جو سٹائل ہے، فاتحہ کے سٹائل پر آنے والے جو افعال ہیں ان کا اعادہ ہوگا. اور اس میں دونوں کیٹیگریز آ جائیں گی، جیسے کہ صحت مند والی بھی اور کمزور والی بھی. صحت مند والے بھی اور کمزور والی بھی دونوں کیٹیگریز آئیں گی جن کا ہم اعادہ کریں گے. جس طرح لوفر آپ کا کوشچن ہے کوئی؟ نہیں سوری سر، وہ لوور ہینڈ ہو نہیں رہا مجھ سے، میں کر رہی ہوں، ایک منٹ سوری. اس کے بعد جو ہے فاتحہ کے سٹائل پر آنے والے افعال کا ہم اعادہ کر رہے ہیں، جس میں صحت مند والے بھی ہوں گے اور کمزور والے. کمزور والے افعال تھوڑا سا بعد میں آ جائیں گے، نیکسٹ لیسنز میں آ جائیں گے. اور جو صحت مند والے افعال آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں ان کو صرف ہم آج ان کا اعادہ کریں گے. کوئی نیا فعل آج ہم نہیں سیکھ رہے. تو یاد ہوگا آپ کو کہ فاتحہ، ناصرہ، ضربہ اور سامیہ یہ 4 پیٹرن ہم نے QC1 سے سیکھنا شروع کر دیے تھے. اور انہی 4 پر پھر ہم نے کچھ کمزور افعال بھی سیکھے تھے، وہابا، وعدہ، قالا، زادہ، دعا، ہدا، ظنہ، ذلہ وغیرہ. تو اس پورا یہ جو چارٹ ہے ہمارے پاس، اس میں ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ ہر لائن میں تقریباً ایک صحت مند فعل آتا ہے اور ہر لائن میں تقریباً ایک کمزور فعل آتا ہے. اس اعتبار سے اگر ہر لائن میں اوسطاً 9 الفاظ ہیں تو 9000 افعال استعمال ہوئے ہیں صحت مند والے اور 9000 استعمال ہوئے ہیں کمزور والے. آئیے چلتے ہیں آگے. ہم نے اعادہ کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے جو فاتحہ کا سٹائل ہے، اب یہ پورا جو چارٹ ہمیں نظر آ رہا ہے اس میں ہم نے ایک ایک کر کے ہر جو فعل ہے اس کے تحت آنے والے افعال ہم نے اعادہ کرنا ہے جو اس کے ساؤنڈز پر آتے ہیں. اب فاتحہ کا جو ساؤنڈ ہے اس پر جو افعال آئیں گے پہلے ہم سب سے پہلے اس کا اعادہ کریں گے. پھر آگے پھر ناصرہ، پھر ضربہ، پھر سامیہ، پھر آگے جا کے کمزور کی کیٹیگری شروع ہو جائے گی، ان کا اعادہ شروع ہوگا. جیسے وہابہ کمزور فعل ہے تو وہابہ کی طرح کے کمزور افعال اور کون سے ہیں وہ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. تو آج ہمیں یہ بات پتہ چلے گی اور آج کے لیسن سے ہمیں یہ بات پتہ چلنا شروع ہو جائے گی کہ جو ہم نے QC1 میں ایک بات کی تھی کہ ٹوٹل الفاظ جو ہیں 78,000 ہیں. 78,000 ٹوٹل الفاظ ہیں. اور چونکہ وہاں بات کی تھی کہ وہ بہت زیادہ الفاظ ہیں اور ان کو پھر کم کیسے کیا تھا؟ ریپیٹیشن کے ذریعے. اگر ہم ریپیٹیشن کو نکال دیں تو وہ اور کم ہو جائیں گے. اور پھر اس کے بعد ریپیٹیشن کو اگر ہم ریپیٹیشن کے بعد اگر ہم مادہ کا علم سیکھ لیتے ہیں، روٹ لیٹر کا علم ہم سیکھ لیتے ہیں تو وہ الفاظ اور زیادہ کم ہو جائیں گے. تو مادہ کے علوم سیکھنے کے بعد ہم نے 17,000 یا کچھ یا 4,500 الفاظ ہم نے سیکھنے ہیں جو ہمارے لیے باقی رہ جائیں گے مادہ کے علم سیکھنے کے بعد یا ریپیٹیشن کو نکالنے کے بعد. تو آج ہمیں اس چیز کا پتہ چلے گا، اندازہ ہوگا ہمیں کہ مادہ کا علم ہم کیوں سیکھ رہے ہیں اور اس کی ہمیں ضرورت کیوں پیش آئی. تو دیکھتے ہیں. یہ تھا آج کا جو بالکل ابتدائی باتیں تھیں جو اس کی تمہید تھی. آج ہم شروع کرتے ہیں آج فاتحہ کے. فاتحہ کا سٹائل آپ کے سامنے موجود ہے. فاتحہ کی طرح فاتحہ کے ساؤنڈ پر آنے والے افعال کون کون سے ہیں تو آئیے ان کا اعادہ کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ 6 چابیاں صرف ہم سیکھیں گے، 6 چابیاں. ٹھیک ہے. اب فاتحہ یفتح یہ پہلا پیٹرن ہے. آپ یہ غور کریں گے اس بات پہ کہ یہاں پر فاتحہ یفتح جہاں پہ 6 چابیاں نظر آ رہی ہیں اس کے ساتھ کچھ کاؤنٹنگ لکھی ہوئی ہے، جیسے 29 یہاں لکھا ہوا ہے. تو فاتحہ کا مادہ ہے فاتحہ. تو یہ جو مادہ ہے یہ ریپیٹیشن اس کی قرآن پاک میں 29 ٹائم ہوئی ہے. تو گویا ہم نے اگر فاتحہ کا مادہ سیکھا ہے تو ہم نے گویا کہ 29 الفاظ ہم نے سیکھ لیے ہیں، 29 افعال ہم نے سیکھ لیے ہیں اسی مادہ پر آنے والے. اور پھر ہم نے آسانی کے لیے یا اس کو یاد رکھنے کے لیے ہم نے کچھ ریفرنس جملے بھی یاد کیے تھے، جیسا کہ فاتحہ یفتح کے لیے فاتحہ یفتح افتح فاتح مفتوح فتح. اور پھر ریفرنس جملہ تھا اذا جاء نصر اللہ والفتح. یہاں پر آیت کے اندر یہ مادہ استعمال ہوا ہے والفتح. ٹھیک ہے. اس کے بعد فاتحہ کے سٹائل پر آنے والے فعل یفعل، فعل، فعل یفعل.
فعل یفعلو، یہ جو فا عین لام مادہ ہے یہ قرآن پاک میں ریپیٹیشن کے ساتھ 105 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ تو جب ہم نے فا عین لام مادہ سیکھ لیا تو گویا ہم نے 105 الفاظ سیکھ لیے، ہم نے 105 الفاظ سیکھ لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ فعل یفعل، افعال، فاعل، مفعول اور فعل۔ پھر اس کے بعد جعل یجعل، تو اندازہ لگائیں کہ جعل یجعل میں جیم عین اور لام جو مادہ ہے یہ فاتحہ کے ساؤنڈ پر آ رہا ہے، فاتحہ کے سٹائل پر آتا ہے، یعنی اس کا باب فاتحہ ہے، اور یہ ریپیٹیشن اس کی کتنی ہے؟ 346 مرتبہ قرآن پاک میں یہ مادہ استعمال۔ ریفرنس جملہ ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ کسی ٹو میں ہم نے آج پڑھی تھی کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ تو جعل، جعل، یجعل، اجعل، جاعل، مجعول، جعل، اس کا معنی ہے بنانا، جعل اس نے بنایا۔ ایک اور فعل ہے جو فاتحہ کے ہی ساؤنڈ پر آتا ہے، اسی کے سٹائل پر آتا ہے، خدع یخدع، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا فعل خدع یخدع۔ آج کے دن صرف ہم اعادہ کر رہے ہیں 6 چابیوں کے ذریعے سے۔ 6 چابیوں میں 3 چابیاں فعل کی ہیں، ایک فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر، اور 3 چابیاں اسماء کی ہیں، اسم فاعل، اسم مفعول اور مصدر۔ خدع کا معنی ہوتا ہے اس نے دھوکہ دیا، خدع یخدع، اخدع، خادع، مخدوع، خداع، خداع کا معنی ہے دھوکہ دینا۔ اور پھر آیت کا ریفرنس جو جملہ تھا وما یخدعون الا انفسهم، ہم نے اسی کورس میں یہ آیت پڑھ لی تھی، وما یخدعون، وہ جو منافقین ہیں وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں، اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ پھر ایک اور فعل جو فاتحہ کے ہی سٹائل پر آتا ہے، اس کی ریپیٹیشن 37 ٹائم ہے، ذہب یذہب، ذہب کا معنی وہ گیا، ذہب وہ گیا، ذہب یذہب، اذہب ذاہب، ڈیش ذہاب، ڈیش کا مطلب ہے کہ اس کا اسم مفعول استعمال نہیں ہوتا، ذاہب جانے والا جو ہے اس کا اثر کسی پر نہیں پڑتا، اور ذہب اللہ بنورہم، ہم نے اس کا ترجمہ سیکھا تھا، ذہب اللہ، اللہ لے گیا ان کے نور کو، اللہ لے گیا، تو لے گیا کا ترجمہ اس میں ہم نے پڑھ لیا تھا وہاں پر کہ با کی وجہ سے اس کا ترجمہ ذہب کے ساتھ اگر با آ جاتا ہے اس کا ترجمہ پھر ہوتا ہے وہ گیا اس کے ساتھ، یعنی وہ اس کو لے گیا۔ تو یہ جو افعال ہیں فعل، جعل، خدع اور ذہب، ان کی ریپیٹیشن آپ نے دیکھ لی، اور یہ بھی ہم نے جان لیا کہ یہ فاتحہ کے سٹائل پر آتے ہیں، یعنی فاتحہ ان کا باب ہے، ان کا پیٹرن فاتحہ ہے، تو تمام کا جو مادہ ہے وہ تو ڈفرینٹ ہی ہوگا، زال ہا با مادہ ہوگا۔ ایک اور فعل ہے قطع، قطع کا کیا ترجمہ ہے؟ اس نے کاٹا، قطع اس نے کاٹا، قطع یقطع، اقطع، قاطع، مقطوع، قطع، قطع کا ترجمہ ہوتا ہے کاٹنا، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، ہم نے آئی تھنک یہ فعل پڑھ لیا تھا وہاں پر، اگر پہلے نہیں پڑھا تو آج آیت شاید آگے آ جائے گی، لیکن امارا کی جب ہم نے پریکٹس کی تھی، امارا فعل کی پریکٹس کی تھی، تو ہم نے پھر ورب بک کے اندر یہ ایک جملہ ہم نے وہاں سیکھ لیا تھا، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، یہ بیسیکلی قطع رحمی کے بارے میں آتا ہے، تو آیت شاید آگے آئے گی۔ تو آپ نے اندازہ کیا کہ اس میں فاتحہ کے سٹائل پر آنے والے ہم نے ٹوٹل 6 افعال سیکھے ہیں، فاتحہ، فعل، جعل، خدع، ذہب اور قطع، یہ کتنے ہو گئے؟ 6 افعال ہم نے سیکھے ہیں فاتحہ کے سٹائل پر آنے والے۔ اور اس کے بعد غور کریں اگر ہم کہ ہم نے 6 افعال کی جو مشق کی ہے ان کی ریپیٹیشن 535 مرتبہ ہے، ریپیٹیشن کتنی ہے؟ 535 ٹائم یہ یوز ہوا ہے، یہ 6 افعال ان کے مادے جو ہیں قرآن پاک میں یوز ہوئے ہیں، تو یہ 6 کے 6 افعال ہم نے آلریڈی یاد بھی کر لیے ہیں، ہم نے سیکھ بھی لیے ہیں، تو اندازہ کیجئے کہ ان مادوں کو سیکھ کر ہم نے قرآن پاک کے گویا 535 الفاظ ہم نے سیکھ لیے۔ تو یہ مادے کا یہ فائدہ ہے، مادے کا علم سیکھنے کا، اور اس کی یہی ضرورت ہے کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھنا ہمارے لیے آسان کیسے ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ ہم مادے کا علم سیکھتے جا رہے ہیں۔
तो कुरान पाक में तकरीबन 130 अफ़ाल ऐसे हैं जो 1500 मरतबा इस्तेमाल हुए हैं, और सबका जो स्टाइल है वो फातिहा के स्टाइल पर आते हैं। तो फातिहा के स्टाइल पर इसके अलावा और भी अफ़ाल हैं, लेकिन हमने अब तक जो पढ़े हैं सिर्फ़ हमने उन्हीं को डिस्कस किया। इसका मतलब ये नहीं है कि फातिहा के स्टाइल पर सिर्फ़ यही 6 अफ़ाल आते हैं। फातिहा के स्टाइल पर और भी बहुत सारे अफ़ाल हैं जो कुरान पाक में इस्तेमाल हुए हैं, तो टोटल 130 अफ़ाल बनते हैं। तो ये फ़ायदा है इन अफ़ाल के मादे का इल्म सीखने का ये फ़ायदा है। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए अब इसको अरबी बोलचाल में एक दफ़ा सीखते हैं। ये जो अफ़ाल हमने पढ़े हैं, हल फ़तहता, फ़तह से हल फ़तहता, नाम फ़तहतु, ये बहुत आसान अरबी बोलचाल है। ऑलरेडी हम कर चुके हैं पहले QC1 में भी, 2 में भी। नाम हल फ़तहतुम, नाम फ़तहना, यानी जमा का जवाब जमा से आ जाएगा। हल तफ़तहु, अब मुज़ारे है। हल तफ़तहु, नाम अफ़्ताहु, हल तफ़्ताहूना, नाम नफ़्ताहु आ जाएगा। तो फ़िल मुज़ारे और फ़िल माज़ी में और फ़िल अमर नहीं में सिर्फ़ जो मुख़ातब के सीगे हैं, उन्हीं से हम बात करते हैं। किसी के बारे में हम, यानी कि जो हम गायब की बात किया करते थे, हम उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं अरबी बोलचाल में। सिर्फ़ हम मुख़ातब से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हम आपस में डिस्कशन करते हैं, उसको हम लेकर से चलते हैं। अब इफ़्ताह, इफ़्ताह का मतलब है तू खोल। अफ्ताहु, मैं खोलता हूँ या खोलूँगा। चूँकि फ़िल अमर हो या फ़िल नहीं हो, उसका जवाब फ़िल मुज़ारे से ही आएगा। इफ्ताहु, तुम सब खोलो। नफ्ताहु, हम सब खोलते हैं या खोलेंगे। अरबी बोलचाल में दूसरा फ़ेल है जाला। हल जालता, ता का जवाब तू से दीजिए, नाम जालतू। हल जालतुम, क्या आप सब ने बनाया? नाम जालना, जी हाँ, हम सब ने बनाया। हल तजालु, फ़िल मुज़ारे आ गया अब। क्या आप बनाते हो? नाम अजालू, जी हाँ, मैं बनाता हूँ। हल तजालूना, क्या आप सब बनाते हैं? नाम नजालू, जी हाँ, हम सब बनाते हैं। इजअल, क्या तर्जुमा होगा इजअल? तू बना। अजालू, मैं बनाता हूँ। इजालू, तुम सब बनाओ। नजालू, हम सब बनाते हैं। तो ये फ़िल माज़ी में, फ़िल मुज़ारे में और अमर में हमें ये मुख़ातब का जो सीगे हैं, इनसे हमने प्रैक्टिस की है अरबी बोलचाल में, इन्हीं मादे को लेकर। जैसे पहले फ़तहा था और अभी जाअला हमने सीखा। तीसरा था फ़अला, हल फ़अलता, नाम फ़अलतु, हल फ़अलतुम, नाम फ़अलना। ये हम सारे के सारे की प्रैक्टिस कर चुके हैं, फ़िल माज़ी में भी, फ़िल मुज़ारे में भी और अमर में। आइए तीसरा है ख़दा। ख़दा का माना होता है उसने धोखा दिया। हल ख़दाअता, क्या आपने धोखा दिया? तो ज़ाहिर बात है धोखा देना एक अच्छा अमल नहीं है। तो हम इसकी जब प्रैक्टिस करते हुए हम इसका आंसर जब करेंगे तो नफ़ी में जवाब हम देंगे। हम पॉज़िटिव आंसर नहीं देंगे, यानी नाम के साथ नहीं होगा, बल्कि माज़ी में है तो मा के साथ जवाब होगा। मा ख़दाअतु, मैंने धोखा नहीं दिया। हल ख़दाअता, क्या आपने धोखा दिया? मा ख़दाअतु, मैंने धोखा नहीं दिया। हल ख़दाअतुम, क्या आप सबने धोखा दिया? मा ख़दाअना, हम सब ने धोखा नहीं दिया। तो माज़ी में मा के साथ नफ़ी कर दिया, और मुज़ारे में भी नफ़ी करना पड़ेगा और उसमें हम ला का इस्तेमाल कर लेंगे। हल तख़दाउ, क्या आप धोखा देते हो? ला अख़दाउ, मैं धोखा नहीं देता हूँ। हल तख़दाऊना, क्या आप सब धोखा देते हैं? ला नख़दाउ, हम सब धोखा नहीं देते हैं। ला तख़दा, अब ज़ाहिर बात है यहाँ अमर तो इस्तेमाल नहीं हम कर सकते, तो इसको हमने नफ़ी करना है। तो जवाब हम फ़िल नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, ला तख़दा, तू मत धोखा दे। तो ला अख़दाउ, मैं धोखा नहीं दूँगा। ला तख़दाउ, तुम सब मत धोखा दो। ला नख़दाउ, हम सब धोखा नहीं देंगे। तो मुज़ारे के साथ और फ़िल अमर के जवाब में भी सॉरी नहीं के जवाब में भी हमने ला का इस्तेमाल कर लिया, और बाकी मा का इस्तेमाल किया नफ़ी बनाने के लिए माज़ी के साथ। अगला फ़िल है ज़हाबा। हल ज़हबता, क्या आप गए? तो इसमें नाम अगर गए हैं तो नाम के साथ जवाब देते हैं, अगर नहीं गए तो माँ के साथ भी दे सकते हैं। हमें ये पता चल गया कि माज़ी में नफ़ी करने के लिए माँ का इस्तेमाल होता है, और मुज़ारे में आमतौर पर ला का इस्तेमाल होता है। कभी-कभार इसके बरअक्स भी हो जाता है। हम आगे जाके किसी सूरत में हम देख लेंगे इसको आ जाएगी। तो हल ज़हबतुम, क्या आप सब गए? नाम ज़हबना, जी हाँ, हम सब गए। हल तज़हबु, क्या आप जाते हैं? नाम अज़हबु, जी हाँ, मैं जाता हूँ। हल तज़हबूना, क्या आप सब जाते हैं? नाम
नज़हबु, जी हाँ हम सब जाते हैं। और इसके बाद इज़हब, तू जा। इज़हब का मतलब क्या है? तू जा। अज़हबु, मैं जाता हूँ या जाऊँगा। इज़हबू, तुम सब जाओ। नज़हबु, हम सब जाते हैं या जाएँगे। तो पूरा फ़ेल हम इसी से हम बना सकते हैं 6 चाबियों के ज़रिए से, और अरबी बोलचाल के जुमलों भी में भी हमें पूरा टेबल एक किस्म का समझ आ जाता है। अगर हम बनाना चाहें ज़हाबा का, तो पूरा टेबल हम फ़तह की तरह बना सकते हैं, फ़तह के साउंड पर बना सकते हैं। ज़हाबा का टेबल और जाअला का टेबल, और सारा हम फ़तह के साउंड पर बना सकते हैं। तो ये सेहतमंद अफ़आल है, इसमें कोई भी कमज़ोर तो है नहीं है कि जिसमें कोई मुश्किल पेश आ रही हो। अगला फ़ेल है क़ता, हल क़तअता, क्या आपने काटा? तो मा कता, तो मैंने नहीं काटा। कता वैसे इससे मुराद यहाँ पर ये है, जैसे जो रेफरेंस जुमला दिया गया उसमें मुराद है कता ताल्लुकी करना, इससे मुराद है। तो मा कता, तो मैंने नहीं काटा, मैंने कहा कता ताल्लुकी नहीं की। हल कता तुम, मा कताना, हम सब ने कता ताल्लुकी नहीं की। हल तक़ताउ, मुज़ारे में आ जाएँगे, मुज़ारे में दोनों तर्जुमे होंगे, हाल का भी और मुस्तक़बिल का भी। ला अक़ताउ, मैं नहीं काटता हूँ। हल तक़ताऊना, कि आप सब काटते हैं? ला नक़ताउ, हम सब नहीं काटते हैं। ला तक़ता, तू मत काट। ला अक़ताउ, मुज़ारे के साथ इसका आंसर आएगा, मैं नहीं काटता हूँ। ला तक़ताउ, तुम सब मत काटो, तो जवाब क्या आएगा? ला नक़ताउ, हम सब नहीं काटते हैं। तो उम्मीद है कि इसके जितने भी अफ़आल हमने सीखे हैं, इनकी अरबी बोलचाल की प्रैक्टिस आपने साथ-साथ इशारों से की होगी, और इससे इंशाल्लाह आपके इशारे जो हैं वो अच्छे हो जाएँगे। ग्रामर के अंदर टेबल में हम अक्सर कहते हैं कि हमने टेबल के अंदर अल्फ़ाज़ भी याद करने हैं, और अल्फ़ाज़ का तर्जुमा भी हमें आना चाहिए, और तीसरी चीज़ जो हमें इशारे जो हैं, कि किस लफ़्ज़ को बोलते हुए हम हमारा इशारा कैसे होना चाहिए। गायब के किसी के बारे में बात करें तो हमारा दाईं तरफ इशारा होगा, अगर सामने वाले किसी से हम बात कर रहे हैं तो इशारा सामने होगा, अगर अपने बारे में बात कर रहे हैं तो इशारा अपनी तरफ होगा। माज़ी के इशारे टेस्ट लेवल पर हम करेंगे, और आई लेवल पर हम करेंगे मुज़ारे के इशारे। तो एक के लिए ऐसे इशारा होगा, ज़्यादा के लिए ऐसे इशारा होगा। तो ये जो इशारे हैं, ये बहुत अहम किरदार इनका है। जब भी आप ग्रामर को सीखें, तो इशारों से सीख रहे हैं तो इसका फ़ायदा ज़्यादा होगा टीपीआई का, और इससे आप जब कोई होमवर्क कर रहे होंगे, क्विज़ कर रहे होंगे, तो आप इशारे को याद याद होंगे इशारे, इशारा करके फ़ौरन उसका माना समझ जाएँगे कि इस इशारे पे ये वाला तर्जुमा बनता है, इस इशारे पे ये वाला तर्जुमा बनता है। ठीक है जी? तो ये इशारों के फ़ायदे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज तक आने वाले जो फ़ातिहा के स्टाइल पर अफ़आल थे सेहतमंद, उनका हमने अदा कर लिया, और आखिर में वर्कबुक के अंदर प्रैक्टिस जो आपने करनी है, वो यही वाले 6 अफ़आल हैं। इन्हीं से आपने प्रैक्टिस करनी है, इनकी 6 चाबियाँ वहाँ पे लिखनी है। ऑलरेडी हम यहाँ पर बता भी चुके हैं, और फ़िल माज़ी, मुज़ारे, फ़िल अमर, नहीं, सारे आपने यहाँ लिखने हैं। और आखिर में जो माना पूछा गया है, वो आई थिंक माना माज़ी पूछा गया हुआ है, तो माज़ी का यानी जो पहले है उसका माना लिखना है। जैसे फ़ातिहा का माना है, फ़तहुन का माना नहीं लिखना, वहाँ फ़ातिहा का तर्जुमा लिखना होगा, उसने खोला। जाला, उसने बनाया। फ़अला, उसने किया। ख़दअ, उसने धोखा दिया। ज़हबा, वो गया। क़तअ, उसने काटा। तो माज़ी का तर्जुमा लिखना होगा, फ़िल माज़ी, और मस्दर का तर्जुमा नहीं लिखना, शायद वहाँ पर ये दिया गया। तो ये चीज़ें आपने याद करनी है इंशाअल्लाह, और इसके साथ हमारा आज का जो सबक है उसमें ग्रामर का हिस्सा हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल किया। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 2 सफ़ा नंबर 4 इशारा बी। चौथे सफ़े का ये दूसरा इशारा है, इशारा बी। और क्यूसी 2 में हमने पहले 5 सफ़ात पढ़ने हैं, और उसके बाद 5 सफ़ात को दाएँ हाथ की उँगलियों पर सीखना है, और हर उँगली पर 4 सफ़ात हैं, 4 इशारात हैं, यानी कि 4 मज़ामीन हैं। पहले 3 सफ़ात हमने मुकम्मल कर लिए थे, और अभी इंशाअल्लाह चौथा सफ़ा आज हमने शुरू कर लिया। और आइए चौथे सफ़े का जो दूसरा इशारा हमने पढ़ना है, उसकी आयत को तारफ़ लेते हैं, उसको देखते हैं। इससे पिछली आयत में हमने देखा कि अल्लाह ताला ने इनकार करने वालों के लिए वईद, और ईमान वाले और ईमान के साथ-साथ नेक अमाल करने वालों के लिए जन्नत की बिशारतें सुनाई। और आज की जो आयत हैं, आज के सबक में ये जो दूसरा इशारा है, इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी चीज़ पर गौर व फ़िक्र किए बगैर ही और सोचे समझे बगैर ही जो है वो सवालात करते रहते हैं।
تو ان کو آج بتایا جا رہا ہے کہ سوچے سمجھے بغیر ہی کچھ بات نہیں کرنی چاہیے، کسی کے بارے میں رائے قائم کرنی ہو تو سرسری دیکھتے ہوئے ہی رائے قائم نہیں کر لینی چاہیے، بلکہ اس کے اندر غور کر لینا چاہیے اور دیکھ بھال کر ہی بات کسی کے بارے میں کرنی چاہیے۔ آج کی جو آیات ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں، آج کی آیت نمبر 26 ہم پڑھیں گے، ایک ہی آیت ہے آج کے سبق میں، اور اس مثال بیسیکلی بیان کی جا رہی ہے۔ مثالیں جتنی بھی قرآن پاک میں بیان کی جاتی ہیں وہ سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں، اور تاکہ مثال سے بات سمجھنا اور ذرا آسان ہو جاتا ہے۔ تو ایمان والے جانتے ہیں کہ یہ جو مثالیں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں یہ حق ہیں اور یہ سچی ہیں، اور یہ ہماری بہتری کے لیے ہمیں سمجھانے کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ لیکن جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں، جو ایمان والے نہیں ہوتے ہیں، وہ ان مثالوں کو دیکھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ آج کے اندر یہ ٹاپک ہے، مچھر کی مثال بیان ہوئی ہے، اور ترجمہ سب سے پہلے ہم آیت کو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ دیکھیں گے، اور اشارے کا نام ہے مچھر کی مثال۔ تو آج کی جو آیت ہے اس میں مچھر کی مثال بیان ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم ان اللہ لا یستحی۔ یہ آیت کا جو پہلا حصہ ان اللہ لا یستحی، ان شک اللہ، ان اللہ بے شک اللہ، لا یستحی، لا کا معنی نہیں ہے، یستحی کا لفظ آپ اتنا سمجھ لیں کہ یہ فعل مضارع ہے اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے، لیکن ہم نے ابھی یہ پیٹرن پڑھا نہیں ہے۔ یستحی نہیں شرماتا، یستحی شرماتا ہے، لا یستحی نہیں شرماتا، لا یستحی نہیں شرماتا، ان یضربا، ان کا معنی ہے کہ، اس بات سے کہ یضربا کہ وہ بیان کرے۔ یضربا کیا چیز ہے؟ یضربا بس وہی ضربا یضربو ہے، ضربا یضربو ہم نے پڑھا تھا، اسی سے یضربو ہی ہے، لیکن اس کے اوپر آخر میں پیش سے جو ہے نا وہ پیش تبدیل ہو گیا ہے زبر میں۔ اس کی بھی وجہ ہے، انشاءاللہ ہم نے کسی فورم میں یہ وجوہات پڑھنی ہے کہ فعل کے آخر میں تبدیلیاں کیسے آتی ہیں، اور خاص کر فعل مضارع میں آخر میں جو تبدیلیاں آتی ہیں حرکت کی، وہ کیسے ہیں اور کس وجہ سے آتی ہیں، وہ انشاءاللہ کسی فور کا ٹاپک ہوگا۔ اور ضربا کا معنی جو ہے ہم نے پہلے پڑھا تھا مارنا، ضربا اس نے مارا، اور یاد کیجیے ضربا کے اور بھی کئی معنی آتے ہیں۔ ضربا کا ایک معنی مارنا ہے، جیسے ضربا کا ایک معنی ہے بیان کرنا، ضربا کا ایک معنی یہ آتا ہے کہ زمین پر چلنا، یہ انشاءاللہ آگے بھی کئی آیات کے اندر یہ معنی آ جائیں گے ضربا کے۔ تو آئیں یضربا کہ وہ بیان کرے مثلا کوئی مثال، آئیں یضربا کہ وہ بیان کرے مثلا کوئی مثال، ما بعوضتن کوئی مثال، مثلا ما کوئی مثال، بعوضہ مچھر کی۔ تو مچھر کی مثال بیان کرے تو مچھر کی شکل ہمیں دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ مچھر کوئی چیز ہے، کیونکہ ہم نے QC1 میں سیکھا تھی ایک بات کہ جو آوازیں ہیں اس سے بہتر جو تصویر ہے وہ زیادہ اچھا نقشہ کھینچ سکتی ہے، وہ ذہن کے اندر لانا ہو اس کا پورا، جیسے ہاتھی کی وہاں پہ ہم نے QC1 میں مثال پڑھی تھی کہ ہاتھی کی اگر کوئی بندہ تعریف بیان کرتا ہے ہاتھی ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، تو کسی شخص نے اگر نہیں دیکھا ہوتا تو وہ اس کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں سکے گا، اس کے ذہن میں تصویر نہیں آئے گی، جب تک کہ اس کو ہاتھی دیکھے گا تو اس کو اس کی تصویر اچھی طرح سمجھ آ جائے گی، اور وہ اس کے ساری باتیں اس کے ذہن میں آ جائیں گی۔ تو ایسے مچھر کی بھی ہم نے ایک بڑی سی پکچر لگائی تاکہ ہمیں مچھر کو بھی سمجھ آ جائے۔ بعوضۃ مچھر کی کوئی مثال بیان کی مچھر کی، فما فوقہا، فما، یہ جو اگلا حصہ ہے بعوضۃ کے بعد ہے فما فوقہا، فما یہ دو ٹکڑے ہیں، فا کا معنی ہے پس، پھر اب یہاں پر یا کے معنی میں آیا ہوا ہے، یا ما فوقہا، یا کوئی اس چیز کی فوقہا جو اس سے بڑھ کر ہو۔ فوق کا معنی کیا ہے؟ ویسے فوق کا معنی ہوتا ہے اوپر، ہا اس کی، تو یہ فوق کہا یہ بھی دو ٹکڑے ہیں،
یا اس سے بڑھ کر. مچھر کی مثال بیان کر اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا ہے کہ وہ بیان کرے کوئی مثال کسی مچھر کی یا اس سے بڑھ کر یا کسی ایسی چیز کی ما فما ایسی چیز کی فوقات اس سے بھی بڑھ کر ہو, یعنی اس سے بھی کسی حقیقی چیز کی مثال بیان کرے. صلی اللہ سے نہیں شرماتا ہے. فاما یہاں سے دو طرح کے گروہوں کا تذکرہ ہے. فا اما فا پس اما اما کا معنی ہے رہے وہ لوگ یا بہرحال وہ لوگ الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے, وہ لوگ جو ایمان لائے. آمنا آمنو جمع کا صیغہ ہے, ہم نے یہ پیٹرن نیکسٹ کورس میں پڑھنا ہے. بس وہ لوگ جو ایمان لائے فا یعلمون فا ایک ٹکڑا ہے, یعلمون یعلمو یعلمون مضارع کا میں جمع کا صیغہ ہوگا. وہ جانتے ہیں انہو بے شک وہ, یعنی وہ جو مثال ہے الحق حق ہے, مر ربہم ان کے رب کی طرف سے, میں سے ربہم ان کے رب کی طرف سے حق ہے, سچ ہے. ایمان والے یہ کہتے ہیں. تو جو پہلا حصہ آج کا اس کی ہم مختصر اشارہ دیکھتے ہیں, پھر انشاءاللہ اگلے حصے کی طرف چلیں گے. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها. اب دیکھا رہا تو مچھر جو ہے ایک بظاہر چھوٹی سی چیز ہے, چھوٹا سا جاندار ہے, لیکن اللہ نے اس کے اندر پورا پرواز کا نظام رکھا ہے. اور سائنس جو ہے اس سے ایک چیز سیکھتی ہے, نینو ٹیکنالوجی جو آتی ہے وہ بھی اس سے سیکھی جاتی ہے مچھر کے وجود سے. تو اللہ تعالیٰ نے مچھر کے علاوہ مکڑی کی مثال بھی قرآن پاک میں بیان کی ہے, مکھی کی مثال بھی بیان کی ہے. تو وہ بھی چھوٹی چیزیں ہیں, کئی ایسی چیزیں جس سے بھی چھوٹی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس سے مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتا ہے, کیونکہ مثالیں اللہ نے بیان کی ہیں سمجھانے کے لیے, تاکہ اچھی طرح سے آپ بات کو سمجھ جائیں. تو جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہر آیت میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی, بغیر مقصد کے اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں بیان کرتے ہیں. اللہ نے جو بھی قرآن میں بیان کیا اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اگر مچھر کی مثال بھی بیان کی گئی ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا, اور یہ سچ ہے اللہ کی جانب سے, تو وہ اس پر اعتراض نہیں کرتے, اس کو حق مانتے ہیں. تو یہ پہلا حصہ آیت کا مکمل ہوا. دوسرا حصہ آیت کا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. صدق اللہ العظیم. یہ آیت کا دوسرا حصہ ہے, اس میں دوسرے گروہ کا تذکرہ ہے. وا اور اما اما الذین بہرحال وہ لوگ یا رہے وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا, رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. یہاں دو طرح کے گروہوں کا تذکرہ. فاما الذین آمنوا پہلا گروپ ہے, دوسرا گروپ ہے واما الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. تو پہلی آیت کے اندر الذین آمنوا, دوسری میں ہے الذین کفروا. تو ایمان والے اور جو انکار کرنے والے کفر والے دو گروپ ہو گئے. دوسرا گروپ کہتا ہے فا یا کفا یقولون, فا کا معنی ہے پس دوسرا گروپ کیا کہتا ہے یقولون, وہ کہتا ہے قال یقولون وہ کہتے ہیں ماذا, وہ کیا کہتے ہیں ماذا کیا. اچھا ما کا معنی بھی کیا ہوتا ہے اور ماذا کا معنی بھی کیا ہوتا ہے. دو لفظ جیسے ما ہاذا یہ کیا ہے, ما بھی کیا کے معنی کے لیے آتا ہے, یعنی سوال کرنے کے لیے, اور ماذا یہ ایک ہی ٹکڑا ہے, ماذا ایک ہی ٹکڑا ہے, کیا اس کا سارے کا معنی کیا آتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہم نے مثال پڑھی تھی ایوہا میں, تو یا کا معنی بھی اے ہے, ایوہا کا معنی بھی اے ہے, اور یا ایوہا کا معنی بھی اے ہے, تو وہ ایک ہی لفظ کہلاتا ہے. ماذا کیا, ارادہ ارادہ کیا. ارادہ جو ہے ایک فعل ہے جو ہم نے نیکسٹ کورس میں پڑھنا ہے, اور اس میں اتنا یاد کریں کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے, اور ماضی میں بھی جو سنگولر ہے پہلا جو صیغہ ماضی کا ہوتا ہے, جیسے ہم نے یہاں پر زادہ یزیدو پڑھا تھا نا, تو یہ اس سے ملتا جلتا ہے, لیکن ہے یہ نیکسٹ کورس کے ابواب میں سے آئے گا. تو ارادہ کیا, ارادہ کیا اللہ نے بہذا مسئلہ, اس مثال کے ساتھ.
بھی हाजा, इसके साथ मसलन मिसाल, इस मिसाल से अल्लाह ने क्या इरादा किया है? वो दूसरा ग्रोह ये कहता है युदिल्लु, अब ये बात याद रखनी है कि युदिल्लु वो गुमराह करता है, वो गुमराह करता है। हमने इससे पहले एक फेल पढ़ा था दल्ला, दल्ला यदिल्लु, यजिल्लु, तो वहां आया था यजिल्लु, ये है युजिल्लु, यहाँ पर पेश आया हुआ है और यहाँ पर यजिल्लु में जबर था। तो ये याद रखें कि ये जो दल्ला यदिल्लु हमने पढ़ा था ना बाब दौराबा से, तो इसमें फिर मुजारे था यजिल्लु, यहाँ पर है युदिल्लु, पेश के साथ है। तो ये इसी अबवाब, ये ज़राबा बाब से नहीं है, ये जो युदिल्लु हमें नजर आ रहा है ये ज़राबा बाब से नहीं है, इसका बाब डिफरेंट है जो नेक्स्ट कोर्स में आएगा। इसको आप इतना याद करें कि इसको हम कहते हैं पेश वाले मुजारे। क्या कहते हैं? है ये मुजारे का ही सीगा है और मुजारे के अंदर पहला सीगा है, लेकिन ये पेश वाले मुजारे हैं। इसको क्या कहते हैं? पेश वाले मुजारे, जो कि हमने नेक्स्ट कोर्स में पढ़ने हैं। नेक्स्ट कोर्स में जो हम अफ़ाल पढ़ेंगे उसमें मोस्टली ऐसे हैं जिनके मुजारे के अंदर पेश ही आता है। अब तक हमने पेश वाले मुजारे नहीं पढ़े। युदिल्लु वो गुमराह करता है, बिही उसके जरिए, कसीरन बहुत सारों को, कसीरन बहुत सारों को गुमराह करता है, और वयहदी और वो हिदायत देता है। इसी से हमने पढ़ा था ना इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इसमें यहदी हदा यादी फेल हमने पढ़ लिया था। तो यहदी वो हिदायत देता है, बिही उससे, उसके जरिए से, कसीरन बहुत सारों को, यानी अल्लाह उसके जरिए से बहुत सारों को गुमराह करता है और बहुत सारों को हिदायत देता है, यानी कुरान के जरिए। वमा युदिल्लु, यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी ये वमा, और नहीं वो गुमराह करता, नहीं वो गुमराह करता। इस टुकड़े पर अगर आप गौर करें, ये जो ज़िल्लु है, जैसे हमने अभी पहले बताया कि ये ज़िल्लु मुज़ारे का पहला सीगा है, और लेकिन ये पेश वाले मुज़ारे हैं जो हम नेक्स्ट कोर्स में पढ़ने हैं। इसका ताल्लुक दल्ला या ज़िल्लु से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, यानी ये बाब ज़ाराबा से नहीं आता, इसका बाब नेक्स्ट कोर्स में आएगा। यहाँ पर एक काबिल ज़िक्र बात और भी है, वो ये है कि यहाँ पर इसको नफ़ी बनाया गया है, नहीं गुमराह करता। तो मुज़ारे को नफ़ी बनाने के लिए तो हमने पढ़ा कि ला आता है आम तौर पर, तो हम वहां पर क्या बात करते हैं, नफी बनाने के लिए माजी के साथ आमतौर पर मा आता है, और मुजारे को नफी बनाने के लिए आमतौर पर ला का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कभी कभी इसके बरअक्स भी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि मुजारे है और मुजारे के साथ मनफी बनाने के लिए मुजारे को मा का इस्तेमाल किया गया। वमा युदिल्लु और वो नहीं गुमराह करता, बिही उसके जरिए से, इल्ला मगर, अल्फासिकीन फासिकों को, अल्फासिकीन फासिकों को, फासिक लोग जो हैं गुनहगार लोग उसको गुमराह। तो आज का ये दूसरा जो हिस्सा है, इसके अंदर आप देखें दूसरे ग्रोह का तज़किरा हुआ है, व अम्मा लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलूना माज़ा अरादल्लाह। तो वो दूसरा ग्रोह क्या कहता है, वो आयत को या किसी भी बात को समझे बगैर ही इतराज़ात शुरू कर देते हैं कि ये तो ये जो बातें हैं ये कैसी बातें हैं। आजकल भी हम, हमारा हाल भी यही है, हम दीन की बात को जो हमारे हमारे समझ में नहीं आती है, हम उस पर फौरी तौर पर एतराज़ शुरू कर देते हैं कि चूँकि ये लॉजिकली दुरुस्त नहीं है, लिहाज़ा ये बात तो ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। तो ये दीन में या कुरान में ऐसी बात क्यों आ गई है? यानी कि गोया कि हम समझ रहे हैं कि हम दुरुस्त हैं, हम ज़्यादा जानते हैं, और जो कुरान है या अहादीस के अंदर जो बातें मौजूद हैं कुरान की तशरीह के तौर पर, वो बातें नौज़ुबिल्लाह गलत है हमारे नज़दीक। तो हमें एतराज़ नहीं करना चाहिए दीन की बात पर, कुरान की बात पर एतराज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि पहले उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो हमारी समझ में गलती हो सकती है, हमारी समझ की कमी हो सकती है, कुरान या अहादीस या वो गलत नहीं हो सकती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जो उन्होंने कुरान की तशरीह फरमाई वो गलत नहीं हो सकती है, इस पर हमारा ईमान है, और इसी ईमान पर ही हमें साबित कदम रहना चाहिए, अल्लाह से तौफीक भी मांगनी चाहिए। इसलिए कुरान की जो बात हमें समझ ना आए उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, उसके ऐसे इतराज़ात नहीं करने चाहिए। अगर वो मिसालों पर गौर करते तो हिदायत हासिल कर चुके होते, लेकिन वो मिसालों पर गौर नहीं करते थे, वो बराह रास्त एतराज़ शुरू कर देते। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, फासिक जो अल्लाह ताला के नाफरमान लोग हैं।
فاسق کون ہوتے ہیں؟ اب ان فاسقین کی جو تفصیل ہے نیکسٹ آیت کے اندر انشاءاللہ آ جائے گی کہ فاسقین کون ہیں، اگلی آیت میں پائیں گے۔ اور ہم نے یہاں پر یہ بات بھی کی وما یضل بہ الا الفاسقین میں، کہ آپ نے بہت سے مسلم اور غیر مسلم سائنسدانوں اور ڈاکٹروں کو دیکھا ہوگا جو اللہ کے نشانیوں کو دیکھتے ہیں لیکن وہ ہدایت حاصل نہیں کرتے، کیونکہ ان کے اندر فسق ہوتا ہے، ان کا فسق یعنی ان کا گناہ گاری جو ہے وہ اس حد تک چلی جاتی ہے کہ وہ فاسق بن جاتے ہیں، تو اس لیے ان کو ہدایت نہیں ملتی ہے۔ بہت سے مشاہدات کرنے کے باوجود بھی جو وہ اپنے علم کے اندر مشاہدے کرتے ہیں، اس کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانیاں وہ دیکھتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر فسق ہوتا ہے، ان کے اندر وہ جو فسق کا مادہ ہوتا ہے، اس لیے وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ اور ہدایت اسی کو ملتی ہے جو ہدایت کا طلبگار ہو، جو ہدایت چاہتا ہو اسی کو ہی ہدایت ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی توفیق دے، ہم بھی ہدایت حاصل کرنے والے بن جائیں، اور ہم یہ سمجھیں اپنے آپ کو کہ ہمیں جو ہے نا وہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم تو بہت کچھ سیکھے سکھائے ہیں، ہماری تو پوری زندگی گزر گئی ہے، ہم دین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، یا ہم اتنی عمر والے ہو گئے ہیں، لہٰذا ہم سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ ایسا کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے، اور ہمیں ہر وقت سیکھنے کے موڈ میں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہدایت کے نہ ملنے کو فسق کی ہی ایک علامت کہا جاتا ہے۔ تو آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں آج کا۔ بے شک اللہ نہیں شرماتا اس سے کہ وہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس سے اوپر کی کسی چیز کی، بس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال کے ذریعے۔ وہ اللہ گمراہ کرتا ہے اس سے بہت ساروں کو، اور وہ ہدایت دیتا ہے اس سے بہت ساروں کو، اور وہ نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر فاسق لوگوں کو۔ تو یہ آج کا ترجمہ تھا۔ اسباق کو ہم دیکھ چکے ہیں، آج ہم دعا کیا کریں گے۔ اس دعا کو اگر ہم نے اپنی دعا میں شامل کیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کیا تو ہم کوشش کریں کہ یہ دعا ہماری دعا کے اندر شامل ہو۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ یا اللہ، آپ ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دیجئے، اور اس کو ایمان کو ہمارے دلوں کے اندر مزین کر دیجئے، یعنی ہمارے سامنے ایمان کو اس قدر مزین کر دیجئے کہ ہم ایمان کو پسند کرنے والے بن جائیں، ہم ایمان کو محبوب بنا لیں اپنا، اور کفر اور فسوق جو ہے عصیان گناہ کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ہدایت حاصل کرنے والوں میں سے بنا، اور آئندہ زندگی کا بیان کریں کہ انشاءاللہ میں ہمیشہ اللہ کی بیان کی گئی مثالوں پر غور کرنے کی کوشش کروں گا، جو قرآن میں مثالیں بیان کی گئی ہوں گی اور جو بھی واقعات بیان کیے گے اس پر میں غور کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اور آئندہ زندگی کے اندر یہ بھی بیان کریں کہ میں ان باتوں کو جو میں نے سیکھی ہیں ان کو میں آئندہ دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اسماء اور افعال میں ہے مثلا، مثال کے طور پر ہے تو اس کی جمع ہے امثال۔ پھر دوسرا اسم ہے رب، ارباب اس کی جمع آتی ہے۔ فاسقین، فاسق اگر لکھا ہو بغیر حرکات کے تو اس کی جمع دونوں لکھیں گے، فاسقون اور فاسقین دونوں کو سلیکٹ کر لیجئے گا۔ اگر اس کے اوپر پیش آ جائے فاسقون ہو تو پھر اس کی جمع صرف وانون سے آ جائے گی۔ اگر فاسقین ہو ڈبل زیر آ جائے یا ڈبل زبر آ جائے تو پھر فاسقین صرف یانون سے ہی جمع لکھی۔ افعال میں سب سے پہلے جو ثلاثی مجرد تین حرفی افعال میں ہم نے دیکھے فتح، نصر، ضرب، سمع سے، اس میں ضرب یضرب، ضرب باب ہی ہے، اور دوسرا علم یعلم، سمع باب سے ہم نے سیکھا تھا، اور تیسرا فعل کفر یکفر، نصر باب سے۔ تین حرفی افعال ہیں اور ہم نے صحت مند والے آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور آج کی آیت میں فاسقہ یفسقو، یہ بھی نصر باب سے آتا ہے، فاسقہ اس نے فسق کیا، اس نے گناہ کیا۔ اور دوسری جو کیٹیگری آتی ہے جو کہ کمزور افعال کی آتی ہے انہی چاروں ابواب سے، فتح، نصر، ضرب، سمع سے۔ قال یقول، ہم نے پڑھ لیا تھا قال یقول، یہ باب نصر سے استعمال ہوتا ہے، نصر باب سے۔ اور دوسرا فعل ہم نے اس آیت میں کیا پڑھا تھا، یہدی، ہدا یہدی، ہدا یہدی یہ بھی کمزور فعل ہے، اور اس کا باب ضرب ہم نے پڑھا تھا، ہدا یہدی۔ الحمدللہ، یہ تھے ہم نے آج کے سبق میں آنے والے جو کہ صحت مند افعال اور کمزور افعال دیکھے۔ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے اس میں قرآن کا حصہ
अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 2 सफ़ा नंबर इशारा बी। चौथे सफ़े का ये दूसरा इशारा है। आज के इस सबक में भी हम ग्रामर में अफ़ाल अदा करेंगे। ऐसे अफ़ाल जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इससे पिछले लेसन में हमने अताहा के चाल पर आने वाले अफ़ाल का इयादा किया था। और याद रखिए कि अब हम उन अफ़ाल का इयादा कर रहे हैं जो कि सेहतमंद अफ़ाल हैं। आगे जाने वाले जो आगे और जो लेसन आएँगे उसमें इंशाअल्लाह हम ऐसे अफ़ाल का इयादा भी करेंगे इन्हीं स्टाइल पे आने वाले जो कि कमज़ोर हों। तो आज हम नासरा के स्टाइल पर आने वाले अफ़ाल का इयादा कर रहे हैं। पहले हम ये चार्ट देख चुके हैं जो हमें क्यूसी 1 में और ख़ासकर क्यूसी 2 में हमें ये चार्ट बताया गया था जिसमें फातहा, नासारा, ज़राबा, सामिया 4 अबवाब हैं। और ये हमने एक पोएम याद की थी। अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा वादा, बल्कि कहा ज़्यादा दूँगा, औला ज़्यादा, इसकी दुआ करो, हिदायत की, दाआ, हदा, और अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे, दन्ना दल्ला। तो ये चार्ट हमें किसी 2 में अक्सर दिखाया जाता रहा। इसको हम याद रखेंगे इंशाअल्लाह। और इसी में से अभी फातहा के स्टाइल पर आने वाले अफ़ाल का हमने इयादा किया था। और आज हम इयादा करने जा रहे हैं नासरा के। नासरा के स्टाइल पर आने वाले बहुत सारे अफ़ाल हैं, उनके इंशाअल्लाह आज इयादा करेंगे। तो नासरा के अंदर भी 6 चाबियाँ। नासरा यंसुरु, आपने गौर करना है इन स्टाइल पर भी, इन साउंड्स पर भी गौर करना है और इनके साथ-साथ जो काउंटिंग लिखी हुई है, जो वो उस पे भी गौर करेंगे कि कितनी दफ़ा ये मादा इस्तेमाल हुआ है। इसमें सबसे नासरा है। नासरा, यंसुरु, उनसुर, नासिरुन, मंसूरुन और नस्रुन, इज़ा जाअ नस्रुल्लाह। देखिए ये सूरत अन-नस्र जो है, इसकी जो पहली आयत है ये फातहा के लिए भी रेफरेंस बना, नसरा के लिए भी बनता है और इस तरह आगे जाके देखेंगे तो जा के लिए भी रेफरेंस बनेगा। दूसरा फ़ेल है खालाका। खालाका मैंने उसने पैदा किया। खालाका, यख़्लुक़ु, उख़्लुक़, खालिकुन, मख़लूक़ुन और ख़ल्क़ुन। खालाका मैंने पैदा किया उसने। और ये कुरान पाक में रेपिटेशन के साथ आया है। मिन शर्रि मा ख़लक़ जो हमने सूरतुल उसमें पढ़ा था आखिरी सूरतों में। आबादा याबुदु, ये भी नासिर साहिब पर आता है, नासरा का ही साउंड है। आबादा याबुदु नास, ये कुरान पाक में रेपिटेशन के साथ 130 टाइम 143 टाइम आया। आबादा, उसने इबादत की। याबुदु, उअबुद, आबिदुन, माबूदुन, इबादतुन। इय्याका नअबुदु में ये फ़ेल इस्तेमाल हुआ सूरह फातिहा में। और फ़ेल जो है वो भी नासरा के इस्तेमाल पर आता है। ज़ाकर, ज़करा यज़कुरु, तो ज़ाकरा जो है 187 टाइम्स हुआ है। ज़करा, उसने याद किया, उसने ज़करा, यज़कुरु, उज़कुर, ज़ाकिरुन, ज़िक्र। ज़िक्रुन का माना है याद करना। हम दुआ पढ़ते हैं अल्लाह का, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, उसमें ये रेफरेंस है या। इसके बाद दूसरा जो है शाकारा। शाकारा का माना है शकारा यशकुरु। ये शकारा का माना उसने शुक्र अदा किया, ये 65 टाइम आया। शकारा यशकुरु, उशकुर, शाकिरुन, मशकूरुन और शुक्रुन, शुक्र अदा करना। तो ये भी इसी, ये दुआ जो है यही रेफरेंस बन जाएगा। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। तो ये जो हमने अल्फाज सीखे हैं इसमें कुरान पाक में से आने वाले, अब और भी नासरा के पर आएंगे। दखला यदखुलु, दखला यदखुलु, उदखुल, दाखिलुन, मदखुलुन, दुखुलुन। तो दखला वो दाखिल हुआ। यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, ये भी सूरह नस्र के अंदर आएगा। हसद यहसुदु, ये भी नासरा का स्टाइल है, नासरा का ही साउंड है। हसदा यहसुदु, उसने हसद किया। हसदा यहसुदु, उहसुद, हासिदुन, महसूदुन, हसदुन, हसद करना। हसदुन नहीं होगा, हसदुन होगा सीन के ज़बर के साथ। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, सूरह फलक में। और इसके बाद है अकला याकुलु। अकला को भी नसरा से ही आता है। ये है कि हमज़ा वाला फ़ेल भी है, लेकिन हमज़ा चूँकि
ہم نے یہ بھی کہا کہ حمزہ کمزور نہیں ہے اس سینس میں، اگر اس کو صحت مند میں بھی لایا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ دو ہی کیٹیگریز ہم یہاں بنے گی نا اس کے اندر، ایک صحت مند والی کیٹیگری بنے گی اور ایک کمزور والی آگے آ جائے گی. تو اکالا اس نے کھایا، اکالا یا کلو، کل، آکل، مأکول، اکل، اکل معنی ہے کھانا، وکلو وشربو، اور تم کھاؤ اور پیو. امارا یا امرو، امارا اس نے حکم دیا، امارا یا مرو، مر، عامر، مأمور اور امر. ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل، یہ آیت آ جائے گی نیکسٹ لیسن کے اندر. تارکا، تارکا کا معنی ہے اس نے چھوڑ دیا، ترک کر دیا. تو یہ بھی نصرہ کا سٹائل ہے، تارکا یترکو، اترک، تارکن، متروکن، ترکن. وترکہم فی الظلمات، یہ اسی کورس میں ہم نے یاد پڑھی. اچھا یہاں پر ایک اور بھی اہم بات یہ ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی سٹائل پہچاننا ہو کہ یہ کس باب سے ہے، یہ کس پیٹرن سے یہ فعل آ رہا ہے، تو اس کا ماضی اور مضارع، ماضی اور مضارع کا جو پہلا صیغہ ہے یہ ہمیں معلوم کرنا ہے. ہاں کہیں سے بھی ہم معلوم کر لیں، ہم کتاب سے دیکھ لیں، ہم ٹیچر سے پوچھ لیں، یا کہیں سے بھی ہم یاد کریں، کہیں سے بھی ڈھونڈیں. تو ماضی، کسی بھی فعل کا ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ ہمیں پتہ ہوگا تو ہمیں باب پہچاننے میں آسانی ہوگی، کیونکہ ساؤنڈز آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں. نصارہ ینصرو، فتح یفتحو، ضربا یضربو، سمع یسمع. تو اس لیے ہمیں جو تین حرف افعال ہیں اس میں ساؤنڈز ہمیں یاد ہو چکے ہیں. تو جب ہمیں کوئی نیا فعل ہمارے سامنے آئے گا تو اس کا ماضی اور مضارع دونوں معلوم کرنا پڑے گا، وہ پتہ چل جائے گا، پھر ہمیں باب پہچان آسان ہو. اور اب دیکھتے ہیں کہ اور بھی کچھ افعال ہیں جو کہ ناصرہ کے سٹائل پر آتے ہیں، جیسے اخذا اس نے پکڑا، اخذا، یاخذو، خذ، آخذ، ماخوذ، اخذ، اخذ کا معنی ہے پکڑنا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جو سورۃ بقرہ کے اندر آتا ہے اور آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں. خلد یخلد، خلد کا معنی کیا ہے؟ وہ ہمیشہ رہا. خلد یخلد، اخلد، خالد ڈیش اور خلود، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. آج کی آیت میں ہم نے پڑھا. رزقا اس نے رزق دیا، رزقا یرزقو، ارزق، رازقن، مرزوقن، رزقن، رزق میں نے رزق دینا. واللہ خیر الرازقین، مشہور جملہ ہم نے ریفرنس کے طور پر اس کے یاد کیا. رازقن اسم فاعل ہے تو رازقون یا رازقین اس کا واجب ہے. سجد یسجد، سجد اس نے سجدہ کیا، سجد یسجد، اسجد، ساجد، مسجود، سجود. فسجدوا الا ابلیس، پس ان سب نے سجدہ کیا. سجدہ، سجدو. یہ آیت اسی کورس کے آخری لیسنز میں کسی میں آئے گی انشاءاللہ، جہاں پر تذکرہ ہوگا آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا آدم کو سجدہ کرنے کی بات ہوگی، وہاں پر یہ آیت آئے. سکن یسکنو، سکنا کا معنی ہے وہ رہا، اس نے رہائش اختیار کی. سکنا یسکنو، اسکن، ساکن ڈیش اور سکون. سکون میں نے کیا رہائش اختیار کرنا، اسی سے نا سکونت اختیار کی، تو اسی فعل سے آتا ہے، یہی والا فعل ہے. یا آدم مسکن انت وزوجک الجنہ، یہ آیت بھی آخری پیج نمبر 5 کے کسی اشارے میں آئے گی. تو یاد کیجیے گا کہ ہم نے فاتحہ کے ساتھ پر آنے والے افعال سیکھے تھے. فاتحہ کے بعد فعلا، جعلا، خدع، ذہب اور قطع ہم نے سیکھ لیے تھے. اور اس کے بعد ناصرہ کے ساتھ پر آنے والے افعال ہم نے اب جو سیکھے ہیں، خلقہ، عبدا، ذکر، شکر، دخل، حسد، اکل، امر، ترک، اخذ، خلد، رزق، سجد اور سکن. یہ کتنے افعال بنتے ہیں؟ 4 فرسٹ لائن میں آتے ہیں اور 5 سیکنڈ لائن میں آ رہے ہیں، اور یہ ہو جائیں گے 4 اور 5 یہ ہو جائیں گے 9، اور اس کے بعد آخری میں بھی 5 ہیں تو یہ ہو جائیں گے 14 یہ، اور ایک ناصرہ کو ساتھ ملائیں گے تو ٹوٹل 15 افعال بنیں گے. یہ 15 افعال اس کی جب ہم نے مشق کی ہے، یہ قرآن پاک میں رپیٹ ہو کر 1627 مرتبہ آتے ہیں. اس کے علاوہ 190 افعال ایسے ہیں تقریباً جو قرآن پاک میں 3800 مرتبہ آئے ہیں. یہ سب کا سب ناصرہ کے سٹائل پر ہیں.
تو یاد کریں اور اس پہ اللہ کا شکر ہم ادا کریں کہ ہم نے چند افعال اور چند مادے کو ہم نے سیکھا اور چند ساؤنڈز کو ہم نے یاد کیا، تو اس سے ہمیں قرآن پاک کی ریپیٹیشن کی وجہ سے اور مادے کے علم کی وجہ سے ہمیں کتنے زیادہ افعال اور کتنے زیادہ الفاظ ہم نے جان لیے ان کے معنی کے ساتھ۔ الحمدللہ اس میں الحمدللہ ایک اسمائل بھی کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آئیے آپ دیکھتے ہیں یہ جو افعال ہم نے سیکھے ان کو عربی بول چال میں یاد کرتے ہیں۔ پہلا سب سے شاکارا، شاکرا اس نے شکر ادا کیا، حل شکر۔ اب عربی بول چال میں ہم یہاں پر کسی کے بارے میں بات نہیں کریں گے، ہم آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں عربی بول چال میں، صرف اسی کو ذکر کریں گے، ماضی میں بھی، مضارع میں بھی اور فعل امر نہیں بھی۔ حل شکرت اللہ کیا ترجمہ ہوگا؟ کیا آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا؟ یہ ماضی ہے۔ نام شکرت اللہ، جی ہاں میں نے اللہ کا شکر ادا کیا الحمدللہ۔ تو تا کا جواب تو سے آ گیا۔ حل شکرتم اللہ، یہ اصل لفظ ہے شکر تم ہے، لیکن یہ میم کے اوپر جو پیش آیا یہ ملانے کے لیے آیا ہے، شکرتم اللہ، کیا آپ سب نے اللہ کا شکر ادا کیا؟ نام شکرن اللہ، جی ہاں ہم سب نے اللہ کا شکر ادا۔ حل تشکر اللہ، تشکر اب یہ مضارع آ گیا ہے، کیا آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہو؟ تو الحمدللہ سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو کیا جواب دیں گے؟ نم اشکر اللہ، جی ہاں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ سنگل ایک شخص سے سوال ہوا تھا، اس نے اپنے بارے میں جواب دیا۔ جب زیادہ سے سوال ہوگا حل تشکرون اللہ، کیا آپ سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ نام نشکر اللہ، جی ہاں ہم سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد ہے اشکر اللہ، یہ لفظ ہے اشکر، تو شکر ادا کر اللہ، اللہ کا۔ یہ جو را کے نیچے زیر نظر آ رہا ہے یہ ملانے کے لیے آیا ہے، اشکر اللہ، تو شکر ادا کر اللہ کا۔ تو اشکر اللہ اس میں مضارع کے ساتھ جواب دیں گے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اشکر اللہ، اشکرو تم سب شکر ادا کرو اللہ، اللہ کا، تو جواب کیا دیں گے؟ نشکر اللہ، ہم سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ شکرہ سے ہم نے پھر کی پریکٹس کی۔ سے داخلہ، حل دخلتا، کیا آپ داخل ہوئے؟ نام دخلتو، جی ہاں میں داخل ہوا، تا کا جواب تو اس سے آ گیا۔ حل دخلتم، نام دخلنا۔ حل تدخلو مضارع میں ہے، کہ آپ داخل ہوتے ہو؟ نام ادخلو، جی ہاں میں داخل ہوتا ہوں۔ حل تدخلون، کہ آپ سب داخل ہوتے ہیں؟ نام ندخلو، جی ہاں ہم سب داخل ہوتے ہیں۔ ادخل، تو داخل ہو جا، ایک شخص کو کہا جا رہا ہے، کہتا ہے ادخلو میں داخل ہوں گا یا ہوتا ہوں۔ ادخلو تم سب داخل ہو جاؤ، تو کیا جواب آئے گا؟ ندخلو ہم سب داخل ہوتے ہیں یا ہو جائیں گے۔ ایک اور فعل تھا اکلا، ہم نے پڑھا اکلا اس نے کھایا۔ حل اکلتا، کیا آپ نے کھایا؟ اگر آپ نے کھایا ہے آپ کہہ دیں گے نام اکلتو، جی ہاں میں نے کھایا۔ نہیں کھایا تو پھر آپ ماں سے جواب دے سکتے ہیں، ماں اکلتو میں نے نہیں کھایا کھانا۔ ٹھیک ہے جی، حل اکلتم، کیا آپ سب نے کھایا؟ تو جواب دیں گے نم اکلنا، جی ہاں ہم سب نے کھایا۔ تو ماضی کا جواب ماضی میں آ گیا۔ اب مضارع شروع ہوگا، حل تاکلو، کیا آپ کھاتے ہو؟ نام آکلو، اکلا میں آمارہ میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ یہ جو آنا والا سیگا یہ ڈبل حمزہ کی وجہ سے یہ مد بن جائے گا، آکلو، نام آکلو، جی ہاں میں کھاتا ہوں یا کھاؤں گا۔ حل تاکلون، کیا آپ سب کھاتے ہیں یا کھائیں گے؟ نام ناکلو، جی ہاں ہم سب کھاتے ہیں یا۔ کل، کل کا معنی کیا ہے؟ تو کھا، تو کھا، تو کیا جواب آئے گا؟ آکلو میں کھاتا ہوں۔ تو فعل امر کا جواب بھی مضارع سے آنا ہے، آکلو میں کھاتا ہوں، کھاؤں گا۔ کلو تم سب کھاؤ، تو کیا جواب آئے گا؟ ناکلو ہم سب کھاتے ہیں یا۔ پھر ایک اور فعل تھا اخذا، اخذا اس نے پکڑا۔ حل اخذتا، کیا آپ نے پکڑا؟ تو تا ہے، تو تا کا جواب ماضی میں کیسے آتا ہے؟ تو سے آ جائے گا، نام اخذ، نام اخذتو، جی ہاں میں نے پکڑا۔ حل اخذتم، کیا آپ سب نے پکڑا؟ نام اخذنا، جی ہاں ہم سب نے پکڑا۔ حل تاخذو، کیا آپ پکڑتے ہو؟ نام آخذو، یہ بھی حمزہ والا فعل تھا، اس میں بھی ایسے آ جائے گا، آخذو مد بن جائے گا۔ حل تاخذون، کیا آپ سب
पकड़ते हैं या पकड़ेंगे? नाम नअखुज़ु, जी हाँ हम सब पकड़ते हैं या पकड़ेंगे। और उसके बाद अगला है खुज़। खुज़ का क्या माना है? तू पकड़। तो क्या जवाब आएगा? आखुज़ु, फिर मुज़ारे के साथ आखुज़ु, मैं पकड़ता हूँ या पकड़ूंगा। खुज़ू, तुम सब पकड़ो। तो क्या जवाब आएगा? नअखुज़ु, हम सब पकड़ते हैं या पकड़ेंगे। ठीक है जी, आखिर से हमने प्रैक्टिस की। तो ये तमाम अफ़ाल को लेकर हम ऐसे ही अरबी बोलचाल में इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि अरबी बोलचाल को हम QC1 में भी सीख चुके हैं और QC2 में भी हमने अरबी बोलचाल के साथ प्रैक्टिस की है। तो इससे इंशाल्लाह हमारे लिए ये अफ़ाल सीखने आसान हो जाएंगे और हमें ज़्यादा देर तक ये याद भी रहेंगे। तारा का फ़ेल है हल तरकता, क्या आपने छोड़ा? तारा का उसने छोड़ा। नाम तरकतु, जी हाँ मैंने छोड़ दिया। हल तरकतुम, क्या आप सबने छोड़ा? नाम तरकना, जी हाँ हम सबने छोड़ दिया। सजदा, हल तसजुदु, ये फ़ेल मुज़ारे की प्रैक्टिस होगी सजदा के साथ। हल तसजुदु लिल्लाहि, क्या तर्जुमा होगा? क्या आप सजदा करते हो अल्लाह के लिए? फ़िल मुज़ारे है ना, करते हुए करोगे। हल तसजुदु लिल्लाहि, क्या आप अल्लाह के लिए सजदा करते हैं? करेंगे। लफ्ज़ी तर्जुमा अल्लाह के लिए है, लेकिन मुहावरतन हम करें अल्लाह को। क्या आप अल्लाह को सजदा करते हैं? नाम अस्जुदु लिल्लाहि, जी हाँ मैं अल्लाह को सजदा करता हूँ। हल तस्जुदून अल्लाह, हल तस्जुदू, अच्छा इसको हल तस्जुदून अल्लाह भी ले सकते हैं, उसका तर्जुमा भी यही होगा तस्जुदू नल्लाह। अगर ऐसे लिख दें नल्लाहा, तो ये भी तर्जुमा ये बनेगा कि आप अल्लाह को सजदा करते हैं। तो तस्जुदून लिल्लाह के दिए कर दिया, उसका लफ्ज़ी तर्जुमा था अल्लाह के लिए, लेकिन मुहावरतन तर्जुमा उसका भी ऐसे ही बनेगा कि आप अल्लाह को सजदा करते हैं। नाम नस्जुदु लिल्लाहि, जी हाँ मैं अल्लाह को सजदा करता हूँ, हम अल्लाह को सजदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब तक आने वाले जो अफ़ाल सीखे थे नासरा के स्टाइल पर, उनकी हमने प्रैक्टिस की अरबी बोलचाल के ज़रिए से। तो वर्क बुक में हमारी प्रैक्टिस ये होगी कि ये जो हमने तमाम अफ़ाल यानी ये 15 अफ़ाल तकरीबन हमने सीखे आज, जो कि नासरा के स्टाइल पर आते हैं, नासरा के साउंड पर आते हैं। तो उनको हमने 6 चाबियों के साथ हमने वर्क बुक में लिखना है। फ़िल माज़ी, मुज़ारे, फ़िल अमर, इस्म फ़ाइल, इस्म मफ़ऊल की चाबी लिखिएगा और आगे मस्दर लिखा हुआ है और आगे जो एक बॉक्स खाली होगा तर्जुमे का, उसमें पूछा हुआ है कि माज़ी का तर्जुमा लिखिए, माना माज़ी। तो माज़ी का तर्जुमा नसरा में उसने मदद की, खाला का उसने पैदा किया, आबदा उसने इबादत की, ज़करा उसने याद किया, शकरा उसने शुक्र अदा किया, दाखला उसने वो दाखिल हुआ। ठीक है? इस तरह से। तो ये तमाम 15 के 15 अफ़ाल जो हैं इनको हमने वर्क बुक में 6 चाबियों के साथ लिखना है। इंशाअल्लाह ये हमारी प्रैक्टिस होगी। इसके साथ हमारा आज का जो सबक है उसमें ग्रामर का हिस्सा हमारा मुकम्मल हुआ। आखिर में हम दुआ करते हैं अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफ़ीक अता फ़रमा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।